उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक पे मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से उसके शीशे साफ करने लगी। सलार को अभी तक कोई रिक्शा नज़र नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सलार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मज़ीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही था कि इनकार कर दे। और उसका ये अंदाज़ा उस दिन के सबसे फाश गलती साबित हुआ। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही ख्याल नहीं आया। उसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोशी रही। सलार दुआएं करता रहा कि उसे रिक्शा जल्दी मिल जाए, उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सलार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाज़ा था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर उस वक्त वह हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, ये अफसर होता है ना? वो बेख्तियार हंसा। इससे ज़्यादा अच्छी वजाहत कोई उसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी अफसर होता है, वो महजूज हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसान लफ्ज़ों में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। ये क्या बात हुई 16 जमातें? MBA किया है या MA इकनॉमिक्स? सालार ने बेख्तियार पलटकर अम्मा जी को देखा। वो अपनी ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थी। अम्मा जी आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले MA इकनॉमिक्स किया इधर पाकिस्तान से, फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया, फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया। वो भी बैंक में ही काम करता है, मगर उधर इंग्लैंड में। उसी का तो बेटा हुआ है। सलार ने एक गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं? क्या? सलार को फौरी तौर पे याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा। माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सलार को कोई जाए फरार नज़र नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई। शादियाँ कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सब की। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ। एक भाई छोटा है। सलार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सलार के पैरों के नीचे से हकीकत में ज़मीन खिसक गई। वो उनकी क़याफ़ा शनासाई का क़ायल होने लगा। अम्मा जी रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ। सलार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उसे पहले ही हो चुकी थी और रिक्शे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था, और वो इस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बताया। सलार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सलार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सलार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक़ व सबाक़ समझ नहीं पाया था, और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई, और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे नहीं मालूम। वो बौचना रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नाम और नंबर बताने लगी। कोई नहीं। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में।
بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔ پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پہ اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں، اس طرح تو گھر نہیں پہنچا سکوں گا، اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں، میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا ہے، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، کیا میں کہہ کے لوگوں سے آپ کی گلی کا پتہ پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہو۔ وہ مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہ اس کی بات پہ برا مان گئی۔ لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سیدہ اماں کے بتائے ہوئے قوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے۔ سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتا؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھیں؟ سالار کو ایک دم خیال آیا۔ ادھر کچھ رشتہ دار ہیں، میرے پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتا۔ سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے کچھ نہ بول سکا۔ تو پھر گئی کیسے تھیں آپ؟ بیٹا، اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں، وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے، بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نا، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکیں۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں، اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں، اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر تو نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محظوظ کیا۔ نہیں،
اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پہ برا مان گئی۔ کیوں بھائی، 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا کہ میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں 1 بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی، میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں؟ جب تک شادیاں نہیں ہو گئی ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھیں، بڑے تابعدار ہیں میرے دونوں بچے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار قہقہہ نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی۔ جی، اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹے کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھیں جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا اب مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا؟ سیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ میں نے کب کہا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا، آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئی؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی، تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھی آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا کہ وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1-1.5 گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہر گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پہ وہ کہنا شروع کر دیتی، نا نا نا، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔
مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے اور تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سعیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سعیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی؟ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم سے کسی نے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ دیکھیں، یہ بوڑھی خاتون ہیں، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے؟ پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سعیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں، سالار نے کہا۔ نہیں لگتا ہے یار، تم پوچھ لینا ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سعیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور ایک دم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سعیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سعیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سعیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سعیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک کھانے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سعیدہ اماں مستقل گفتگو میں مصروف تھے۔ سعیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے، اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کارڈیولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سعیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ناپا اور آخر میں نروز چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سعیدہ اماں ایک دم حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سبت علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پہ کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہی ہیں ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر سبت علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے، چند گھنٹوں سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔
فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں، انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو، سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر سبت علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لانچ کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں، اسے اپنے عقل میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھیں۔ وہ فخری انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں۔ حلوائے کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا، سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسے نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بلا، کھانا کیسے بھولیں گے ہم، وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے خیخہ لگایا۔ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں؟ ڈاکٹر سبت علی کی فرسٹ کزن ہیں وہ، اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی اور بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلے جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں، تم کو بھی ساتھ چلنا ہے؟ انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، سالار نے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا دیکھ لینا، وہ پرپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو،
ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پرپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو وہ بھی لڑکی کیا نام لے رہی تھی، ہاں آمنہ تمہارے لیے بہترین ہی ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبز علی کے رشتے دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ سالار نے اسے جھٹکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبز علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو۔ فرقان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سالار کچھ ناراضگی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبز علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ ابا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سبز علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئیں، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکینڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکینڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا، فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اس انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر سالار نے صدموری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے پھر، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو، سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اسی لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا، یا شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا
اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر، عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان، سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پرپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں۔ پچھلے ویکینڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو وہ بہت اچھی لگی ہے، بہت ہی ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصے پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اسی لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسے بھلا چکا تھا، آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو، سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری ہی بیوی ہو، سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں۔ 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا؟ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر، عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔
تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو. تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ. سالار ایک بار پھر خاموش رہا. سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے. وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے. اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلقات کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا. پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے. ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی. صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا. اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا. امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. وہ سانس نہیں لے سکا. سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے. یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی. فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی. تب تم پاکستان میں تھے. ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں. میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں. مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے. وہ وسیم کی بہن تھی. تمہارے بارے میں یہ سب کچھ جانتی ہوگی. کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی. میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا. تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے. میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں. یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا. میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا. وہ کسی PCO کا تھا. اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے اور اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا. شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی. اس نے وہ واپس کی تھی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو. میں ماما کی فیملی سے خوفزدہ تھا. مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو. وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا. کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی. اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں. وہ دیکھ چکے تھے مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے. اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا. ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹی کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا. میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں. خدا حافظ امامہ ہاشم. سالار کو لگا کہ وہ واقعی مر گیا ہے. سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا. کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا. سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے. جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. سالار. وہ رک گیا. سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا. میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے ماما کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا. میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا. میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا. سالار نے سر نہیں اٹھایا. ان سے نظر نہیں ملائی مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی. اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا. وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا.
सिकंदर चाहते थे वो वहाँ से चला जाए। उन्होंने उसके होठों को किसी बच्चे की तरह कपकपाते हुए देखा था। वो बार बार उन्हें भींच कर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनट और वहाँ रहता तो शायद फूट फूटता। सिकंदर अपने पछतावे में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहते थे। तैयबा ने इस सारी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की, मगर सालार के बाहर जाने के बाद उन्होंने सिकंदर की दिलजोई करने की कोशिश की। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो कुछ भी किया उसकी बेहतरी के लिए किया, वो समझ जाएगा। वो सिकंदर के चेहरे से उनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकती थीं। सिकंदर एक सिगरेट सुलगाते हुए कमरे में चक्कर लगा रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सलार से पूछे बगैर या उसको बताए बगैर सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे मामा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे वो बात अधूरी छोड़कर तासुफ आमेज अंदाज में एक हाथ को मुट्ठी की सूरत में भींचते हुए खिड़की में जा खड़े हो गए। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सलार कई साल बाद पहली बार इस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था, वहीं था। कोई बड़ी आहिस्तगी से उसके बराबर में आ बैठा। उसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपकी बेटी की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। मुझे सलार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज़ इमामा। एक बार फिर उस ख़त की तहरीर उसके जहन में गूंजने लगी थी। वो सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक ख़त लिए अपने कमरे में बैठा रहा। उसने मामा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था कि उसने उसका कौन सा कर्ज लौटाया था। मोबाइल की कीमत और उसके बिल्स। वो खाली जहनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नीम तारीक कमरे की खिड़कियों से बाहर उसके घर की इमारत को देखता रहा। सारी दुनिया एकदम जैसे हर जिंदा शय से खाली हो गई थी। उसने ख़त पर तारीख पढ़ी। वो इमामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपये उसे भिजवा रही थी तो इसका मतलब था कि वो खैरियत से थी। कम अज़ कम उसके इमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। उसे खुशी थी, लेकिन अगर उसने ये समझ लिया था कि सलार मर चुका था तो फिर वो उसकी ज़िंदगी से भी निकल चुका था। और इसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो उसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो अपना बैग पैक करके घर से निकल आया। वो अब उस सड़क पर था, उसी धुन में, उसी मौसम में। सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था या फिर धुंध। चंद घंटों के बाद वो उसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास जा पहुंचा। उसने गाड़ी रोक ली। धुन में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतार कर अंदर ले आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था। सिर्फ फ्लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। उसने हॉर्न नहीं दिया। उसके लिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम भी नहीं था। वो बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा, तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सलार ने उससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। उसने जमा ही ली और वापस मुड़ गया। आ जाएं। सलार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की निस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी और कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या साथ कुछ और भी? उस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सलार एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। आदमी काउंटर के अक में अब स्टोव जलाने में मसरूफ़ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं? उसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सलार से पूछा। जवाब नहीं आया। उस शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने में नज़रें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत। वो नमाज पढ़कर उसके बिलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर उसने मेज़ पे पड़ा चाय का कप उठाया और उसे पीने लगी।
लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नज़रों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो उसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नज़रों से फिलिंग का जायज़ा लिया। फिर वो छुरी उठाकर उसने लड़के से कहा, जो अब इमामा के बर्गर की प्लेट उसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फिलिंग की ऊपरी वाली तह को अलग कर रहा था। ये ऑमलेट है। उसने नीचे मौजूद ऑमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा सा ऊंचा किया। और ये केचप? तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना, उसने अक्खड़ लहजे में लड़के से कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने खदरे गड़बड़ाकर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं है। सलार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो? उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है, जो कि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं। इसीलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सलार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिसियाने अंदाज में हंसा। इमामा इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। ठीक है, जाओ, सलार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहाँ से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रख कर सलार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठा लिया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सलार के होठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफ़र को ताज्जुब आमेज़ नज़रों से देखा और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। सलार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुँह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह खा रही हो? सलार ने लुक़्मे को बमुश्किल हलक से निगलते हुए कहा। इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज़ में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सलार ने उसके सफ़ेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सलार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी, सलार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों ज़ाया करूंगी? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तहज़ीक आमेज़ अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो उसमें उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और उन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सलार सिकंदर का नाम होगा, है ना? उसने मामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटी। सलार सिकंदर कम अज़ कम इस तरह की चीज़ें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सलार यकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े खड़े फिर पूछा। नहीं, बस चाय काफ़ी है, सलार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? उसने पूछा। हाँ, लाहौर जा रहे हैं, उसने एक और सवाल किया। इस बार सलार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुबा हुआ उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स कुछ ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला गया और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ़ गाहे बगाहे दूर से सलार पर नज़रें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद उसने सलार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ किचन से कमरे में वापस आया, मगर इससे पहले कि वो सलार के पीछे बाहर जाता, मेज़ पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक दिया। वो भौंचका सा इस नोट को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़ा और तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। सलार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी।
اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات ہی کو چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کری۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئیں۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، تو پھر تم؟ سر میں درد ہے، مائیگرین۔ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے یہاں آ کر فلیٹ پر، صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تو تم سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی، 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا، سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈرز میں سے اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں جانے کے بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھائی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔
وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے گئی ہو، اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معاونیت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں، اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہی ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتے ہوئے اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسطوں تک جا رہی تھی، لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا، لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سی نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھیں۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت، سحر زدہ، کسی معمول کی طرح، زبان پر بس ایک ہی جملہ لیے۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا، لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے، لبیک لا شریک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور کی آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا، ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا، لبیک لا شریک لک، وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی، لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف سے نہیں تھی، بائیں طرف سے تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر، لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا، سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی،
اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالی ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس پر رخت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ Like, comment, share, press the bell icon.